बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा का सामना है और पाकिस्तान में ये सवाल ज़ेर बहस है कि जो लॉकडाउन है ये हकीकी लॉकडाउन है या नहीं और इसमें एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारी सियासत है उसमें भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। काफ़ी दिनों से आप ये चहमगोइयाँ सुन रहे थे कि शायद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 18वीं तरमीम में मज़ीद तब्दीली के मसले पे को बातचीत हो रही है। इसकी अपोजिशन जमातों ने तरदीद कर दी, लेकिन फिर एक नई बहस शुरू होगी कि अब जो नैब का कानून है इसको तब्दील करने के लिए बातचीत होगी। और आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई है। मुस्लिम लीग काफ जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है उसके सदर चौधरी शुजात हुसैन और पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ लाई साहब दोनों ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दिया, जिसमें उन्होंने जो नैब का जो कानून है इस पर बहुत अहम सवालात उठा दिए हैं और नैब को कहा कि ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, क्योंकि उनके खिलाफ एक 19 साल पुराना केस जो है वो नैब लाहौर ने दोबारा खोल दिया है और उसमें यह भी कहा गया कि चेयरमैन नैब को इस तरह केस खोलने का कोई इख्तियार नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जो बातें पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नैब के बारे में करती थी, अब वो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात भी वही बात कर रही है। तो क्या वक्त आ गया है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नैब के इस कानून को तब्दील करने वाले हैं? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग, और इसके साथ वो मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं। और आज के दिन 2 साल पहले एहसन इकबाल साहब पर एक कातलाना हमला हुआ था जिसमें वो अल्लाह के फजल और करम से सरवाइव कर गए, बच गए। अभी तक उनका दर्द तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं एहसन इकबाल साहब आज के दिन। और आज आपने उसी हवाले से एक थिंक टैंक का भी ऐलान किया, तो उस पर भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो बातें नैब के बारे में मुस्लिम लीग नून करती थी, पीपल्स पार्टी करती थी और हुकूमत के मुखालफिन करते थे, तो आज जो चौधरी साहब ने जो रिट दायर की है उसमें वही बातें हैं कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला इदारा है। तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म एक पेज पे आ गए हैं। तो आपको पुश कर रहा है कोई कि जाओ, तुम क्यों नहीं जाते मुस्लिम लीग नून की तरफ? नहीं जाते तुम, नहीं, चले मेरा जाओ। नहीं ख्याल मीर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें कोई जान है इस बात में। इसलिए कि ये जो चौधरी साहब वाले केस है ना, ये 2000 में शुरू हो गए। आज 20-21 साल हो गए हैं इन केसों को। और आप हैरान होंगे, मुझे तो चूंकि इस पिटीशन का पता नहीं था, मुझे अचानक आज पता चला। मैंने खुद रब्ता किया चौधरी साहब से, तो मुझे इस बात की तस्दीक हुई बात दोपहर कि जी इस तरीके है, और फिर मुझे आपके पास इधर आना पड़ गया। अब गुजारिश ये है कि जब 2000 में ये नैब अपने पूरे जोबन पे था और चौधरी साहब के घर पर मुतअद्दिद छापे मारे गए, हत्ता कि इनके वार्डरोब्स तक की तलाशी ली गई, बाथरूम की टूटियों तक का पूछा गया कि ये कहाँ से, इसकी रसीद दिखाएं, इस पाइप की रसीद दिखाएं, ये करें। हत्ता कि वो रिकॉर्ड सारे का सारा असासा जात का दूसरा तीसरा वो नैब को प्रोड्यूस किया गया, कुछ वो साथ ले गए जो आज के दिन तक नैब के पास है। सवाल ये नहीं है, सवाल देखें, मैं उन लोगों में से हूँ जो इस बात का हामी है कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए। आखिर देखें ना कि मैशियत आज मुल्क जिन हालात से गुजर है, कोई वजह तो ही होगी ना, लेकिन उसमें आप सिर्फ चंद सियासतदानों को टारगेट कर लें और टारगेट भी इस अंदाज में करें कि 20-21 साल पुराना केस है। आपसे इंक्वायरी आपने बेशुमार दफा इंक्वायरी की, एक दफा नहीं की, 15-20 दफा चौधरी साहबान पेश हुए। वो बच्चे जो आज इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आज उनका चौधरी साहबान से कोई वास्ता नहीं है, उनके इंडिपेंडेंट कारोबार हैं। उस वक्त वो छोटे थे, उनके नाम भी बीच में थे। उसके बाद आप फेल हो गए हो, आपसे केस नहीं बन पाया, आपसे कहानी नहीं बन पाई। फिर तफ्तीशी अफसर ने सिफारिश की कि इन केसों में कुछ नहीं है, इनको बंद कर दिया जाए। इसके बावजूद वो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब नैब को जरूरत पड़ती है वो एक हैंगिंग सोर्ड के तौर पर नहीं, नैब की चौधरी बरादरान से क्या दुश्मनी है? चौधरी बरादरान जो है वो पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, अब वो इमरान खान के साथ हैं। आप तो उनके इत्तेहादी हैं, आपके साथ क्या लड़ाई है? नहीं, देखिए मैं आपको ये बात बता दूं, कोई इसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब का या इमरान खान साहब का मैं इशू इसलिए नहीं समझता कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार था तो ये केसेस उस वक्त बने थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में हम पीपल्स पार्टी के साथ भी 1 साल का अरसा रहे, ये केसेस वहीं पर मौजूद थे। अब हम इमरान खान साहब के साथ एक इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत का हिस्सा हैं,
کیسز آج بھی موجود ہیں. یہ تو نیب والے میر صاحب آپ کو بہتر جواب دے نہیں، سکتے لیکن ہیں. آپ یہ کے تو پارٹی کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب نے جو رٹ دائر کیا ہے اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں یہ تو میں گزارش کر رہا ہوں نا جی کہ یہ نیب والے بہتر جواب دے سکتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو ان کوسچن خود کرو. خود جب آپ اپنے آپ پر سوالات اٹھواتے ہو، مثلا 1985 میں چودھری پرویز الہی صاحب وزیر بلدیات تھے. ایک ریفرنس یہ بھی ہے کہ 1985 سے لے کر 1988 99 تک دونوں اسمبلیوں میں وہ وزیر بلدیات رہے. نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. ملازمتوں کا ایک ریفرنس چل رہا ہے کہ جی انہوں نے ملازمتیں دی، اور جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جاوید قریشی صاحب جی. اور جتنے لوگوں کو ملازمتیں ملی، اب 35 سال پرانا ریفرنس ہے، میرے خیال میں 25-30 سال سے زیادہ سپین نہیں ہوتا ایک سرکاری ملازم کا. وہ بھی سارے ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے کہ جی آپ نے پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا. چیمہ صاحب جب نیب کوئی 34 سال یا 35 سال پرانا مقدمہ نکالتی ہے، خواہ وہ پرویز الہی کا ہو یا میر شکیل الرحمان کا ہو، پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی تو ہوتی ہے نا اس کی. آپ کو کہانی کی سمجھ نہیں آئی؟ سر میں تو نہ سمجھ آدمی ہوں، میں تو سچی بات ہے مجھے اتنی عقل سمجھ ہے نہیں، میں نہ سمجھ آدمی ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نیب اپنا مذاق اڑوا رہی ہے اس طرح کے کیسز سے. چلیں وہ مذاق اڑوا رہی ہے، لیکن کیا اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ پرویز الہی صاحب نے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق سے ملاقات کی؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. دیکھیں پرویز الہی صاحب سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کو پتہ ہے سپیکر کا رول کیا ہوتا ہے. اور وہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ دونوں خواجہ برادران جو تشریف لائے تھے وہ صرف اور صرف کرٹسی کال کے لیے، چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ جتنا عرصہ خواجہ سلمان رفیق صاحب اندر رہے وہ ان کے پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے. اور پروڈکشن آرڈرز تو حمزہ شہباز کے بھی نکلتے رہے، پروڈکشن آرڈرز تو یہاں پر بھی نکلتے رہے. کس کے نہیں نکلے؟ احسن اقبال صاحب بھی میرے خیال میں اس پروگرام کا حصہ ہیں. یہ بھی پروڈکشن. آپ احسن اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں. جی احسن اقبال صاحب، آپ نے طارق بشیر چیمہ صاحب کی گفتگو سنی اور میں ان کو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے اور چودھری شجاعت صاحب نے آج جو ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کیا اس میں کہہ رہے ہیں یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے نیب. آپ کی بھی یہی پوزیشن ہے، تو کچھ آپ بتائیں گے کہ یہ حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف اور اپوزیشن کی پارٹی مسلم لیگ نون ایک پیج پہ آگے ہیں، تو یہ سانحہ کیسے ہو گیا ہے؟ دیکھیے حامد میر صاحب، یہ پاکستان میں ایک بڑا المیہ ہے کہ احتساب کا عمل جسے مکمل طور پہ شفاف ہونا چاہیے تاکہ ہم گڈ گورننس کی ایک ضرورت پوری کر سکیں، اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی بدستور کیا جا رہا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ جو لفظ پولیٹیکل انجینئرنگ کا پرویز الہی صاحب نے اپنی ریٹ میں استعمال کیا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف کھوسہ صاحب یہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ یہ پرسیپشن بڑھتا جا رہا ہے کہ ملک میں احتساب کا عمل لاپ سائیڈڈ ہے اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے ڈریون ہے. تو اس لیے جو یہ بات طارق چیمہ صاحب کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تمام تر حکومتی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے تحت کچھ محتاط گفتگو کر رہے ہیں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب پہ اب یہ تلوار اس لیے لٹکائی گئی ہے کہ وہ اسپیکر کے حیثیت سے اپنے فرائض آزادانہ طور پہ ادا کر رہے تھے کہ جبکہ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہہ کے اپوزیشن کے پروڈکشن آرڈر بند کرا دیے تھے اور قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب ہمارے اسیران کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے تھے، تو چودھری پرویز الہی صاحب نے پارلیمانی روایات اور قوانین کے تحت ایسا کرنے سے انکار کیا اور وہ بدستور سب کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کافی حکم عزولی ہے یا ایک اس کلچر میں اس حکومت کے اندر اس قسم کی جو آزاد روش ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اسی لیے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے انہوں نے 19 سال پرانے، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ سیکٹری صاحب بھی فوت ہو گئے، وہ لوگ بھی ریٹائر ہو گئے ہوں گے، لیکن نیب کے پاس تو یہ کالا قانون ہے، اپنی جادو کی چھڑی جس پر چلائے جس کو کھڑا کر دے. اور میں آج آپ کو ایک بات اہم شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب ہماری حکومت کے تقریباً آخری چند دن تھے، ایک اہم اجلاس میں میں نے ایک اہم شخصیت کو یہ بات ضرور کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ ہمارا تو علاج ہو گیا نیب کے ہاتھوں، لیکن میں یہ بات ریکارڈ پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد پاکستان کی کوئی حکومت اس ملک کو نہیں چلا سکے گی، کیونکہ اب کوئی افسر 1 روپے کی فائل پہ دستخط کرنے کی
ہمت یا حوصلہ نہیں کرے گا اور اب پاکستان ایک ڈسفنکشنل اسٹیٹ بن جائے گا. دفتروں کے اندر فائلیں چکر لگاتی رہیں گی, کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنتی رہیں گی اور کسی جگہ فیصلہ سازی نہیں ہوگی. اور یہ عملاً نیب کی جو کارروائیاں تھیں, ہم پہ جھوٹے مقدمے بنائے اور ایک جھوٹے مقدمے کے پیچھے 30-40 سرکاری افسروں کو بلا کے ڈرانا دھمکانا, تو اس وقت کمپلیٹ ایڈمنسٹریٹو پیرالسس ہو گیا ہے اس انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر نیب کی جو کارروائیاں ان سے. اچھا, اب چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے بھی کنسرنز ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی کنسرنز ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, خود تحریک انصاف کے جو بہت سے رہنما ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ نیب کا قانون جو ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے. میں نام لے لیتا ہوں, پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہے, وہ بھی اس کے بارے میں, اور بھی میں بہت سے وزراء کے نام لے سکتا ہوں. کیا کوئی امکان ہے کہ اگلے ہفتے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں جب آپ لوگ بیٹھیں گے تو بات تو ویسے کرونا وائرس پہ ہوگی لیکن اس پہ بھی صلاح مشورہ ہو سکتا ہے کہ نیب کا قانون مل کے اس کو تبدیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ کرونا کے اوپر تو میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں اور مسلم لیگ نون کے دوست بھی ایاز صادق صاحب, خواجہ آصف صاحب یہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. تو یہ تو میٹنگز ہوئی ہیں, 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں طے بھی ہوا ہے کہ اجلاس فوری طور پر بلایا جائے. جہاں تک مسئلہ ہے نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کا, دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ نیب اپنے آپ پہ سوالات خود کھڑے کروا رہے ہیں. جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے, جب گڑے مردے آپ اکھاڑیں گے کہ ایک 35 سال پہلے, مزے والی بات ہے کہ اس میں ایک ریفرنس ہے ولفل ڈیفالٹ کا, پتہ نہیں شاید آپ کے اچھا, اس میں جسٹس افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے سو موٹو لیا. سو موٹو کے تحت انہوں نے ایک کمیشن بنایا. کمیشن میں جسٹس شبیر شاہ صاحب تھے, ویری آنریبل جج, وہ کمیشن کے سربراہ تھے. اور وہ کمیشن کی, اگر آپ کے پاس کمیشن کی میرے پاس رپورٹ موجود ہے, مجھے آخری لائن پڑھ دیں, مجھے صرف آخری لائن پڑھ دیں اس کمیشن کی. بوتھ یو بی ایل اینڈ ایچ بی ایل. نہیں, آخری جو ریکمنڈیشنز ہیں. اچھا, نہیں یہی ہے. نہیں جی, نہیں, وہ میں پھر آپ کو دیتا ہوں. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. 2 صفحے کی رپورٹ ہے نا؟ نہیں سر, نہیں, یہ بہت لمبی چوڑی رپورٹ ہے, لیکن میں یہ آپ کو رپورٹ پڑھ کے سناتا ہوں جی. اور اس کے بعد ایک اور سرٹیفکیٹ بھی دیا نیشنل بینک نے, وہ بھی میں آپ کو پروڈیوس کرتا ہوں. یہ نیشنل بینک کا سرٹیفکیٹ ہم دکھا رہے ہیں, یہ والا. ہاں, ٹو ہوم اٹ میں کنسرن, بالکل. ایک تو یہ, اچھا یہ ریکمنڈیشنز ہیں جی. اس کے نیچے لکھتے ہیں, ان ویو آف دی ریکوری بینگ ایکول ٹو دی اماؤنٹ اویلڈ ناٹ ریکمینڈیڈ فار فردر پروسیڈنگز. اچھا, یہ ہے جی. نیچے جسٹس شوکت علی شاہ صاحب کے سائن ہے. اب یہ کیس بند پڑا ہوا ہے, لیکن اچھا چلے, این ممکن ہے, مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی کسی کے پیسے کھا جاتا ہے, ولفل ڈیفالٹ. اچھا, میں آپ کو ذرا روکتے ہوئے, نیب کے لاہور کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو پچھلے سال ایک انٹرویو دیا تھا, اس کا میں ایک کلپ آپ کو سنواتا ہوں. آپ کی بات میں نے روکی ہے, ذرا یہ سنوائیں جی کیا کہا تھا ڈی جی نیب لاہور نے. پرویز الہی مونس الہی علیم خان سے نہیں پوچھا پاکستان میں آپ کے کتنے اثاثے ہیں, کیونکہ وہ بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں, انفلوئنس اگر وہ کر سکتے ہیں اس وقت, ریکارڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں, تو پاور پوزیشن میں وہ ہیں, ان سے نہیں پوچھا آپ نے؟ وہ جتنے ان کا جتنا ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا ہمارے پاس سیف پڑا. یہ کیس ان کا سن 2000 سے چل رہا ہے, 18 سال ہو گئے ہیں ان کا کیس چل رہا ہے. تو ان کے پاس جو ایویڈنس یہاں پہ ہے, ان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی باہر پراپرٹیز الیج ہیں اس کا ہم کنفرم کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے کمپلیٹ کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا جی, اب اسی پہ انہوں نے کہہ دیا کہ سیو پڑے ہیں اسی کلپ میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 18 سال پرانا, یہ چونکہ 2 سال پرانا ان کا انٹرویو ہے تو اب 20 سال ہو گئے اس بات کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں والا ریکارڈ تو سیف پڑا ہوا ہے, اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا, اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو ان کے اثاثے باہر ہیں وہ آ جائیں تاکہ ہم اس کیس کو فائنل کریں. اب جو نیب 20 سال میں اثاثہ جات کا پتہ نہیں لگا سکی, جو نیب فردر پروسیڈ نہیں کر سکی, یہ بتائیں مجھے کہ اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے, لیکن ایک بات. دوسری بات, آپ میر صاحب میری گزارش سن لیں, چونکہ باہر کوئی اثاثہ نہیں ہے, چونکہ باہر کوئی ایسٹس اویلیبل نہیں ہے, نہ ہے, اور اس کے بعد انکوائری آفیسرز کی رپورٹس تو پڑھیں آپ. انکوائری آفیسر نے 2017 میں لکھا کہ یہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے, اس کو بند کر دیا جائے, یہ اثاثہ جات والا living beyond me. This is the easiest way کہ کسی کو کہیں کہ you are living beyond your means, اور اس کے بعد اس کو کر لیا جائے. ملازمتوں والا آپ کے سامنے ہے, اور یہ willful default, یہ 3 کیسز ہیں, اور ان 3 کیسز کو بھائی آپ, ہم سیاسی لوگ ہیں, یہ آپ کسی اور کو تو ڈراؤ, ہم کیوں ڈریں ان چیزوں سے, ان ہتھ کنڈوں سے.
ہمارے لیے تو یہ ایشو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ آپ کو کیوں ڈرانا چاہتے ہیں؟ سر یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں نا. اچھا وہ بہتر بتا سکتے ہیں. ہمارے لیے تو دیکھیں نا, آپ جس بات سے یا جو بات آپ مجھ سے گلوانا چاہ رہے ہیں, وہ میر صاحب ہمیں اگر اس چیز کا ہمیں ثبوت ذرا سا شائبہ بھی ہوا تو ہم نہیں چھپائیں گے. ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس راز کو راز نہیں رکھیں گے. لیکن ابھی تک چونکہ آپ کو ویسے سمجھ نہیں آئی کہ نیب جو ہے وہ جب اس طرح کا نوٹس جاری کرتا ہے تو وہ سمجھ کا جو معاملہ کیوں جاری ہوتی ہے؟ سمجھ کا تو معاملہ میں نے آپ کو پہلے کہا میں نہ سمجھ. اچھا احسن میں اقبال نہ صاحب, سمجھ ہوں, مجھے نہیں احسن اقبال صاحب یہ بڑے ہی نا سمجھ ہیں ہمارے بھائی جو ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. کچھ آپ ان کو سمجھائیں گے, کیونکہ آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, آپ وزیر منصوبہ بندی بھی رہے ہیں, نیب کے کیس بھگتتے رہے ہیں, نیب کی آپ حراست میں رہے ہیں, پھر وہ آپ کے خلاف کوئی ثابت نہیں کر سکے, آپ کی ضمانت ہوگی, تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ نیب نے چودھری برادران کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ دیکھیے, جیسے میں نے ابھی شروع میں آپ کو کہا کہ نیب اس وقت مکمل طور پہ پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پر چل رہا ہے, اور شہزاد اکبر صاحب ان کے گو بٹوین ہیں, اور عمران خان صاحب اپنا فرمائشی پروگرام شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے چیئرمین نیب کو پہنچاتے ہیں, اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. ہماری بھی جب گرفتاریاں ہوئی تھیں اس سے پہلے حکومتی وزراء نے پیشن گوئیاں کر دی تھیں کہ یہ گرفتار ہوں گے, اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو حکومت کے ایک وزیر ہیں, ان کے ایک کولیگ ہیں, وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عید کے بعد نیب دونوں طرف مار کرے گا, یعنی کہ حکومت کی طرف بھی مار کرے گا اور اپوزیشن کی طرف بھی مار کرے گا, اور حکومت کی طرف اس لیے مار کرے گا کہ تھوڑا سا ایکٹ آف بیلنسنگ کرنی ہے. تو یہ باتیں تو خود حکومت کے وزیر جو عمران خان صاحب کے ایک قسم کے سپوکس مین ہیں, ان کے بہاف پہ باتیں کرتے ہیں, وہ یہ باتیں کر چکے ہیں. اور جب حکومت کے نمائندے ایک بات کریں اور اسی کے مطابق نیب کا عمل آپ دیکھنا شروع کر دیں, تو اور کیا انفر کریں گے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے جس کے تحت یہ پاکستان میں اپوزیشن کو, میڈیا کو گلا گھونٹ رہے ہیں. اب دیکھیے نا, میر شکیل الرحمان صاحب کا جو کیس ہے وہ اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ کتنے سال اشرے پرانا کیس, جس کی نہ کوئی انویسٹیگیشن مکمل ہوئی, نہ کچھ ہوا, ایک بوگس کلیم بنا کے کسی کی پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے, آپ نے ان کو پکڑ لیا. میرے خلاف جو کیس بنایا, انکوائری شروع کی نیب نے, وہ یہ کی کہ جناب اس نے نارووال سپورٹ سٹی بارڈر سے 800 میٹر کے اوپر بنا دیا ہے, اور جو منصوبہ جس پہ 2.5 ارب روپے کی لاگت آئی ہے ابھی تک 6 ارب کی اس میں خرد برد ہو گئی ہے. آپ دیکھیے, گوگل پہ جائیے, ایک بچہ بھی جا کے بتا دے گا کم از کم 14 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے. نیب یہ بھی تکلف نہیں کرتا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا حقائق سے تعلق ہے یا نہیں ہے. انہوں نے بس بندوں کو پکڑنا ہے, کردار کشی کرنی ہے. خاص طور پہ سیاستدان ان کا نشانہ ہے کہ سیاستدانوں کو ثابت کرو کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. اچھا, اب یہاں پہ احسن صاحب میرا سوال ہے کہ یہ جو سیاستدان ہے وہ حکومت کے بھی ٹارگٹ پہ ہیں, نیب کے, اپوزیشن کے بھی ٹارگٹ پہ ہیں نیب کے, تو یہ سیاستدان مل کر اس قانون میں تبدیلی کے بارے میں کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تب پیش رفت ہو سکتی ہے جب اس پر اتفاق رائے ہو. اکثر لوگ ہم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت تھی, آپ نے یہ قانون کیوں نہیں بدلا. ہم اسے نہیں بدل سکتے تھے جب تک کہ مکمل اتفاق رائے نہ ہوتا, وگرنہ یہ اپوزیشن اس وقت یہ پی ٹی آئی کہتی دیکھو جی یہ اپنی چوری چھپانے کے لیے نیب کے قانون کو تبدیل کر دیا ہے. یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب اتفاق رائے ہو, اور ہم نہیں کہتے کہ کوئی ہمیں کنسیشن چاہیے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ساکھ خراب ہوتی ہے. آج پوری دنیا میں اداریے یہ لکھے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پولیٹیکل ایجنڈے پہ چل رہا ہے. آپ دیکھیے, اگر آج کوئی شخص 20 بندوں کو قتل کر دے, دہشت گردی کی بہت بڑی واردات کر دے, اس کا 14 دن کا ریمانڈ ہے. لیکن عمران خان صاحب اگر کسی کو پکڑوانا چاہیں نیب کے ذریعے تو اس کا 90 دن کا ریمانڈ ہے, جس میں اس کی بیل نہیں ہو سکتی, اور وہ اندر چلا گیا, اس کی آواز بند ہوگی, اس کی سیاست آپ نے ڈال دی کسٹڈی میں. اس قسم کی جو کانٹرڈکشنز ہیں. پھر چیئرمین نیب کے اختیارات ہیں, دل کرے تو 20 سال پرانا کیس کھول دیں, دل کرے تو 20 سال پرانا کیس بند کر دیں, دل کرے تو جس کے خلاف ریفرنس بنا ہے اس کا بھی اریسٹ وارنٹ جاری نہ ہو, اور دل کرے تو ابھی جس کی انکوائری بھی نہیں ہوئی اس کا اریسٹ وارنٹ جاری کر دیں. تو اس طرح ملک کے اندر یہ نظام نہیں چل سکتا. پاکستان کا تماشا بن رہا ہے, ہماری اکانومی ختم ہو گئی ہے, بزنس مین پریشان ہے, بیوروکریٹ پریشان ہے, سیاست دانوں کو آپ نے ایک کردار کشی کا ذریعہ نیب کو بنا لیا ہے. اور جب میں ان کی کسٹڈی میں تھا تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ان کے جو مڈل آفیسرز, ینگ آفیسرز
میرٹ کے اوپر سلیکٹ ہو کر آئے ہوئے ہیں، وہ بڑی محنت اور جہاں فشانی سے کام کرتے ہیں، جہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کیسز سے ان کی اس تمام محنت پہ پانی پھر جاتا ہے اور وہ بیچارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں، ہم آرڈرز ہیں اوپر سے، خود شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پولیٹیکل ایجنڈا لیا جا رہا ہے نیب سے، میں سمجھتا ہوں اسے بند ہونا چاہیے اور سب کو مل کر اس میں جو ایک فیئر امینڈمنٹس ہیں کہ جس کے ذریعے سے آئین اور قانون کے مطابق کیا جا سکے، اسے کرنا چاہیے۔ جی یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔